Good evening and welcome to the show Friday Night with Hamid Bashani. I'm Jasleen and I have with me Mr. Bashani today. Mr. Bashani, today we will be discussing questions that we have received from audience, and I would like to thank our audience for sending us many different questions. They're very interesting, very detailed, but because we don't have that much time to go over the question that was sent to us by our audience, that was in length of over 69 comments that had very interesting questions, but we had to basically pick and choose the most interesting one that we can focus on, and as always we try our very best to get as many questions possible so we can continue them in the next episode if we didn't get any. And as well, Mr. Bashani, we would like to thank our audience that have sent us a lot of detailed answers, their thoughts, and we really appreciate that. And I believe we can thank few that have been watching a lot of our episodes and tell us detailed thoughts, and there are some audience that do send us some negative feedback as well, so if we can just touch base on those. या थैंक यू जाजलीन. आई हैव बीन ये बहुत अरसे से जो है ना मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ईमेल्स पे, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड के कुछ लोग जो हैं, सम ऑफ द पीपल, दे आर वेरी कंसिस्टेंट इन सेंडिंग द फीडबैक, और उनकी फीडबैक की वजह से हमारी जो है ना, हमें गाइडेंस मिलती है, एक तरह की जो है ना वो रहनुमाई होती है हमारी. और इनमें खुसूसन जो है ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे किशोर कुमार साहब हैं जी, उनके बड़े वेरी इंटेलिजेंट और बहुत ही जो है ना जजेतुले किस्म के कमेंट्स होते हैं. इस तरह एक साहब हैं डाक गालिबन ये कोई डॉक्टर कुछ है, या जो उनका एब्रीवेशन यहाँ पे है. फिर जो है संदीप संधू हैं, शालिंद्रा सिंह, तुरन त्रिपाठी, और एक हैं ये मिलन बोसांत. ये सारे लोग जो हैं ना, इनकी काफ़ी अरसे से ये, और इस तरह के और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो हमें फीडबैक देते हैं, उसको मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ और मैं बड़ा इनका मशकूर हूँ. बल्कि इनमें से एक साहब ने तो हमें ये दावत भी दी है कि हम इंडिया भी एग्जैक्टली मैंने पढ़ी थी, वो चाहते हैं कि आप इंडिया भी जाएं, विच इज़ वेरी नाइस. तो इसके साथ साथ जो है ना, इससे ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि वी आर एक्चुअली टॉकिंग टू द पीपल ऑन द इशू के जो कॉमन है, कॉमन इंटरेस्ट के इशूज. उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, और अगर हम चाहें तो वो नेगेटिव कमेंट्स वालों को हम जो है ना डिलीट कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल से या फेसबुक से, या उनको ब्लॉक कर सकते हैं फॉर एवर. लेकिन हम ऐसा नहीं करते, चूँकि वो लोग जो है ना, उनके ट्रू कलर्स कि जब वो जहाद की, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की और इस तरह की अपने आप को बहुत ही अजीम हस्तियाँ बना के पेश करते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है वो इतनी घटिया किस्म की है जिससे ये लगता है कि उनकी तरबियत जो है वो किसी मुनासिब जगह पे नहीं हुई, उनकी जो बैकग्राउंड है वो क्या है. तो मैं ये समझता हूँ कि उनको रहने दिया जाना चाहिए, बल्कि उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक्सपोज होते हैं, जिसको कहते हैं नंगा होना आके खुद ही, कि आप कमेंट्स. और खुसूसन जो है ना इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर हमारे लोगों के कल्चर में एक कॉमन चीज़ ये है कि हम ख्वातीन की इज़्ज़त करते हैं, लेडीज़ की इज़्ज़त करते हैं, और हम ये समझते हैं कि हर दूसरे की माँ बहन जो है वो हमारी अपनी माँ बहन होती है. ये हमारी एक ट्रेडिशन है. और उस खित्ते में जो आदमी अपने आप को मुसलमान भी कहता है, आज़ादी भी समझता है और बड़े काज के लिए भी लड़ता है, अपने आप को इंटेलेक्चुअल भी कहता है, लेकिन वो औरत की इज़्ज़त नहीं कर सकता, और वो ऐसी वल्गर और बेहुदा किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, तो वो उसका ट्रू कलर है. इन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं. Exactly. हम ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो बुनियादी तौर पे फाशिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, बेरहम हैं, खौफनाक हैं, और धत्कारे हुए लोग हैं अपनी सोसाइटी की तरफ से, अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने पीयर्स की तरफ से. और ये जो है इन्होंने मुख्तलिफ जो है ना रूप धारे हुए हैं अंडर प्रीटेक्स्ट कि जी किसी ने बहुत बड़ी दाढ़ी रख के मौलवी बन गया या जादी बन गया, किसी ने राइफल उठा के जो है वो मुजाहिद बन गया. तो असल इनका कलर ये है, जो आप यूट्यूब पे हमारे खिलाफ इनकी ज़ुबान देखते हैं ना, दे आर द पीपल. बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर कोई तरीका हो तो हम उनके कमेंट्स को हाईलाइट कर दिया करें, of course, ताकि लोग पढ़ें और उनको पता चले कि हमारा वास्ता कैसे लोगों से है. इसलिए हम उनको डिलीट नहीं करते, और उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं जी इस पे. Okay, Mr. Bashani, today we will be focusing on one of the comments which was sent from our viewer, Mr. Ardham Nayak. So Mr. Nayak, thank you so much for sending us this question, because we will be focusing on his, because I feel like
his comment has so many different questions that we can use to answer back and get a lot more detail out in public for us. I will read what he wrote, and then we'll go back one by one and answer the question that he has sent us. So Mr. Nayak has commented that Pakistan as country deserves the credit of unaccountability. Pakistan was created out of blood and bone of millions deaths from both sides because of partition of India following the direct action plan by Jinnah, unaccountable. Pakistan occupies independent state of Balochistan military and continued killing of Baloch till unaccountable. Pakistan was involved in Israel, Palestine conflict military and was held unaccountable. They are a home to Al-Qaeda and other terrorist groups and unaccountable. Their military involved in ethnic cleansing and raping of million Bangladeshi, unaccountable. They were involved in nuclear proliferation and theft, still unaccountable, and they took good care of bin Laden even after 9/11 and were unaccountable. They have been fighting proxy war in Afghanistan and India for decades, unaccountable. Attack on democratic sovereign country India 3 times, unaccountable. Pakistan military overthrew democratically elected government again and again, unaccountable. He writes, I can go on with internal affairs of Pakistan, the way Pakistan military treats its people, and military controlling manufacturing, everything in Pakistan economy, even production of cement, all because of unaccountability. And then at the very end he writes, I wonder how ISI and military hides everything they do under carpet and face the world. I must say there's a hell of talent in that. So this is the comment that I got off the YouTube. Thank you very much once again, Mr. Nayak. And now I will go one by one and we can answer it because I feel there's a lot of questions hidden in this comment. So I'll start off by reading the first paragraph and then we'll go into detail with it. Pakistan as a country deserves the credit of unaccountability. Pakistan was created out of blood and bone of millions death from both sides because of partition of India following direct action by Jinnah. And then he writes unaccountable. So Mr. Bachani, what do you feel about this question that he has written from the comment? دیکھیں جی بڑی جو ہے وہ کریٹیکل قسم کے کوشچن ہیں ان کے کومنٹس کے اندر اور بڑے اچھے کومنٹس ہیں اس حوالے سے کہ یہ آپ کو ایک طرح کی جو ہے وہ سوچنے کے نئے زاویے جو ہے نا نیو اینگلس وہ دیتے ہیں. جو ان کا پہلا جو آپ نے پڑھا ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان میں جی, اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان واز کریٹڈ آن بلڈ اینڈ بونز آف دا ملینز آف پیپل. سو یہ 2 الگ الگ چیزیں. پہلے اکاؤنٹیبلٹی کا جو سوال ہے, دیکھیں جو پاکستان کے خود عوام ہیں وہ اس بات پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہسٹوریکلی اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو سارے مسائل ہیں وہاں کے اس کی وجہ یہی ہے جی. اور اکاؤنٹیبلٹی کس کی نہیں رہی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی جو گورنمنٹس ہیں وہ انسریبل ہوتی ہیں ٹو دا پیپل, اور انسریبل ہوتی ہیں ٹو دی انسٹیٹیوشن, اور انسریبل ہوتی ہیں ٹو سم کائنڈ آف پبلک اوپینین. تو وہ پھر اس کی وجہ سے ان کو ایک خطرہ ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. پاکستان کی جو پوری تاریخ ہے اس میں نصف سے زائد عرصہ جو ہے وہاں پہ ملیٹری ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ رول کرتے رہے ہیں, اور ملیٹری ڈکٹیٹرز کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ دے آر اکاؤنٹیبل ٹو نو باڈی. چونکہ طاقت کے زور پہ انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوتا ہے, یا جو ہے وہ سازش اور کنسپیریسی کے ذریعے جو ہے وہ اقتدار پہ قبضہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے عوام کے پاس ووٹ کے لیے جانا نہیں ہوتا, انہوں نے عوام کی تائید اور حمایت جو ہے وہ کسی ڈیموکریٹک پروسیس میں یا کسی جو ہے وہ ریفرینڈم کے بجائے وہ جو ہے وہ ڈنڈے گولی اور طاقت کے زور پہ حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو کرپشن ہوئی ہے, جو جس ظلم و تشدد ہوا ہے عوام پہ, جو لوٹ کسوٹ ہوتی رہی ہے, جو کرپشن, یہ سارے جو چیزیں ہوتی رہی, اس کی وجہ یہی تھی کہ جب حکمران طبقات اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو ظاہر ہے ان کو جو مرضی ہے وہ کریں گے. Okay, Mr. Shani, I'm going to cut you off right there. We'll be right back and continue on with our first question. Please don't go anywhere. Thank you. Welcome back, audience. Mr. Bashani, you were discussing the unaccountability in Pakistan, and you were talking about 2 different questions there. So can you please continue on from there?
ہاں تو اکاؤنٹیبلٹی کا میں نے کہا تھا نا کہ یہ اس کی ایک ہسٹوریکل ریزن ہے اور اس کی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جی. جو بہت ہی مختصر عرصے کے لیے سویلین گورنمنٹس وہاں رہی ہیں, وہ بھی جو ہے ان کے پس منظر میں بھی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا تھا. تو اس لیے وہ بھی کوئی بہت زیادہ جو ہے چونکہ کنٹینیوٹی جو ہے ڈیموکریٹک پروسیس میں نہیں رہی ہے, تو اس لیے ان کی طرف سے بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ کم ہی تھا. یہی وجہ ہے کہ جو سو کال ڈیموکریٹک گورنمنٹس تھی انہوں نے بہت زیادہ کرپشن اور بددیانتی اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ کیے ہیں. جی. تو یہ جو انہوں نے کہا ہے نائک صاحب نے, یہ دراصل پاکستانی عوام کی آواز ہے. پاکستان کا جو آنیسٹ انٹیلیجنسیا ہے, انٹلیکچوئل ہے, دانشور ہے, اس کی یہی رائے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو فائٹ ہو رہی ہے وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ جو حکمران طبقات ہیں, گورنمنٹس ہیں, ان کو کس طرح جو ہے اکاؤنٹیبل بنایا جائے. راز سوال ان کا جو دوسرا ہے کہ پاکستان واز کریٹڈ آؤٹ آف بلڈ اینڈ بون آف ملینز ڈیتھ فرام دی بوتھ سائڈز, انڈین پاکستان کی طرف سے. جی. اس پہ ظاہرہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ دنیا جانتی ہے کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جو ہے امیگریشن اور وائلنٹ قسم کی وائلنس کے جلو میں جو مائیگریشن ہوئی ہے پاپولیشن کی, وہ انڈین سب کنٹیننٹ کی تقسیم کے وقت ہوئی. ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے بارڈرز کے دونوں طرف سے, ادھر آتے ہوئے یا ادھر سے ادھر جاتے ہوئے. اس میں ایک بہت ہی لینتھی قسم کا ڈیبیٹ ہے کہ ہو واز رسپانسبل. انہوں نے تو یہ کہا نا مسٹر زنا, جس کو ہم جنا کہتے ہیں, یہ زیڈ یوز کرتے ہیں اس کی جگہ, محمد علی جناح جو قائد اعظم جن کو کہتے ہیں ہم, کہ ان کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے ہوا کہ جو ایکشن انہوں نے کیا. تو اس پہ ظاہر ہے ہم نے بہت پروگرام کیے ہیں. اگر آپ ہمارے پچھلے پروگرامز جا کے جو آرکائیو میں دیکھیں تو ہم نے اس پہ کافی جو ہے وہ تفصیلاً ڈسکشن کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو انڈین سب کنٹیننٹ کی پارٹیشن تھی اس کا اصل ذمہ دار کون تھا. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک اتنا بڑا کمپلیکس ایشو تھا کہ اس میں کسی ایک شخص کو مکمل طور پہ یہ کہہ دینا کہ یہ آدمی جو ہے وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے, یہ بھی کوئی اتنی جو ہے وہ آسان بات نہیں ہے, چونکہ اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے اور اس میں لوکل فیکٹرز بھی تھے, انٹرنیشنل فیکٹرز بھی تھے. اور ظاہر ہے کہ آپ اگر ان کو جو ہے وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں تو اس میں کہیں ایسی جو ہے وہ آرگومنٹ ہے جس کے خلاف آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہے. مثلا اس میں ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ انڈین سب کنٹیننٹ کو تقسیم کرنے کی جو ہے بنیادی طور پہ کنسپیریسی تھی جو برٹش کالونیلسٹ پاورز جو اس وقت یا امپیریلسٹ پاور جو تھی ان کی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہندوستان کو جو ہے ایک یونائٹڈ ملک چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے تھے. اس کے بہت سارے فیکٹرز تھے. ایک فیکٹر یہ تھا کہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل جو ہے وہ بنتا تھا, ایک بہت بڑی کنٹری کے طور پہ جو ہے وہ ابھر سکتا تھا. اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ تھا کہ اس وقت کے جو کولڈ وار تھی اس میں جو امپیریلسٹ پاورز ہیں ان کو انڈین سب کنٹیننٹ کے اندر اپنے اڈے چاہیے تھے اور کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پہ باوقت ضرورت جو ہے وہ اپنی پریزنس جو ہے وہ قائم کر سکیں. پھر جو ہے اس خطے کی جو اسٹریٹجک سچویشن تھی, جو جیوگرافک سچویشن تھی, اس میں یعنی چائنا کا بارڈر ہے, رشیا کا بارڈر اس وقت جو ہے تھرو افغانستان اور اس طرح, تو ان کو اس کے درمیان میں ایک جو ہے نا ایک پوائنٹ چاہیے تھا جس پہ بیٹھ کے تو وہ چیزوں کو کنٹرول کر سکے. تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک سچویشن ایسی کریٹ کی کہ وہ جاتے جاتے انڈین سب کنٹیننٹ کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک مطلب یہ تھیوری ہے جس پہ بڑی تعداد میں لوگ بلیو کرتے ہیں. ایک تھیوری یہ ہے کہ نہیں جی یہ جو ہے وہ انڈین سب کنٹیننٹ کے اپنے جو نواب تھے, جاگیردار تھے, وڈیرے تھے, ریاستوں کے راجے مہاراجے تھے اور جو اپر کلاس کی اس طرح کی قوتیں تھیں, یہ ان کی جو ہے ایک کوشش تھی. اور ان کی کوشش اس لیے تھی کہ ظاہر ہے کہ ہندوستان کے اندر جو اس وقت آزادی کا نعرہ تھا کانگریس کا, وہ صرف انگریز سے آزادی کا نہیں تھا, بلکہ کانگریس کے منشور میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہم ہندوستان سے انگریزوں کے چلے جانے کے بعد یہاں پہ ایک ایسا سسٹم قائم کریں گے
جس میں راجے مہاراجے نواب جاگیردار اور اس طرح کے لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی. یعنی جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم جاگیرداروں سے جاگیریں لے لیں گے, ریاستوں کے جو راجے مہاراجے ہیں ان کو جو ہے ہٹا دیں گے, اور ملک کے اندر ایک ایسا پرو سوشلسٹ ڈھانچہ قائم کریں گے جس میں کہ عام آدمی جو ہے وہ ملک کا مالک اور اس کا ذمہ دار ہوگا. تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک پرو سوشلسٹ جو سوچ تھی جس سے ڈائریکٹلی جو لوگ تھریٹن فیل کرتے تھے وہ یہی لوگ تھے جو نارتھ کے جاگیردار یا مہاراجے یا نواب یا اس طرح کے لوگ. تو پھر انہوں نے جو ہے ایک باقاعدہ جو ہے اپنی لابی جو ہے کلب تیار کیا جس کو مسلم لیگ کی شکل میں انہوں نے منظم کیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ جب شروع میں بنی تو اس میں سارے جو اس کے لیڈر تھے وہ یا جاگیردار تھے یا نواب تھے یا وڈیرے تھے یا سر کا خطاب تھا ان کے پاس, یعنی جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انگریزوں کے بہت ہی قریب ترین وفادار تھے وہ. تو وہ سارے لوگ جو ہے انہوں نے مل بیٹھ کے یہ بنایا, اپنے لیے ایک پلیٹ فارم ترتیب دیا, اور پھر بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنے مقاصد کے لیے جو ہے ایز اے اسپوک پرسن جو ہے وہ بنا کے پیش کیا. اب یہ آرگومنٹ بھی جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, چونکہ بعد میں حالات نے یہی ثابت کیا کہ ایک تو پاکستان کی فارمیشن ایسے علاقوں پہ ہوئی جہاں وسیع پیمانے پہ یا جاگیرداری تھی, فیوڈلزم جس کو آپ کہتے ہیں, یا بڑے پیمانے پہ ٹرائبل سسٹم جو ہے جس میں ٹرائبل سردار جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, یا خان اور یہ اس طرح کے جن کے اپنے اپنے علاقے کے لوگوں پہ جو ہے نا ایک طرح کا انفلوئنس ہوتا ہے, وہ لوگ تھے. اور پھر انڈیا سے بھی جو بڑے پیمانے پہ مائیگریشن ہوئی اور اس میں جو لوگ پاکستان میں آ کے لیڈنگ رول پہ بیٹھے ان کی بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہی تھی. وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے, وہ بھی نواب جاگیردار ریاستوں کے مہاراجے اور اس ٹائپ کے لوگ تھے. تیسرا یہ تھا کہ اس وقت جو یہ راجوں مہاراجوں کے درمیان ایک جو ایشو چل رہا تھا اس میں کانگریس کا سٹینڈ تو بالکل کلیئر تھا کہ ریاستیں جو ہیں وہ ہندوستان کا حصہ ہیں, اور انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ریاستوں کو ہندوستان کی جو فیڈرل سسٹم ہے اس میں مرج ہونا چاہیے, اور جاگیر یہ جو راجے مہاراجے ان کو اپنے راجواڑے جو ہیں وہ چھوڑنے پڑیں گے اور ایک ڈیموکریٹک سسٹم اڈاپٹ کرنا پڑے گا. جو کہ 562 جو آپ کی اسٹیٹس تھی اس میں سے تقریباً 550 سے اوپر نے جو ہے بالکل یہی کیا. Perfect. Thank you, Mr. Bashani. I'll ask you my second question now. Let me finish this because I think this is something important. Okay. کہ یہ جو ان کا تھا نا اس میں راجے مہاراجے جو انہوں نے اپنا جو اس کا میں بات کر رہا تھا کہ چونکہ کانگریس کا اس پہ واضح تھا تو اس لیے ان کو ایک دوسری طرف ایک پولیٹیکل سسٹم یا ایک پارٹی چاہیے تھی جس کا سہارا لے کے تو وہ اپنے اس کو بچانے کی کوشش کرتے. یہی وجہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا اس وقت جو موقف تھا ریاستوں کے بارے میں وہ کانگریس کے بالکل برعکس تھا, جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی خود رائے یہ تھی کہ ریاستیں جو ہیں وہ آزاد چاہیں تو آزاد رہ سکتی ہیں, اور چاہیں تو آزاد رہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کا اپنا جو سسٹم ہے انٹرنل اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جتنی ریاستیں شروع میں شامل ہوئی ان سب کا بعد میں یہ شکوہ تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا, کہ ہمیں بتایا کچھ اور گیا. مثلا ریاست سوات ہے یا ریاست بہاولپور ہے یا بلوچستان کی ریاست ہے جو بعد میں شامل ہوئی, تو اس میں قائد اعظم جب ان کے ساتھ بات کرتے تھے تو قائد اعظم ان کو یہ کہتے تھے کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ کسی طرح کی ارینجمنٹ میں آتے ہیں تو اپنی ریاست کے اندر آپ جو مرضی کریں, ٹھیک ہے, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. تو آپ کا جو ایکسٹرنل افیئرز ہے یا ڈیفنس ہے وہ پاکستان جو ہے اس کو دیکھے گا. لیکن بعد میں ان کو جو ہے وہ اس طرح مرج کر دیا گیا کہ ان کی شناخت ہی ختم ہو گئی, جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک طرح کی جو ہے وہ ری ایکشن ہوا جو آج تک بھی جاری ہے. مثلا یہ جو بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کی ظاہر ہے یہی, اس پہ ہم جب جائیں گے تو بات کریں گے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا فیکٹر جو ہے وہ یہ تھا کہ پارٹیشن کے پیچھے یہ جو بڑی اپر کلاس کی ایکسپلائٹیشن کی فورسز آف ایکسپلائٹیشن تھی ان کا جو ہے وہ بہت بڑا ہاتھ تھا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ باری آتی ہے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی, کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو اسٹینڈ پوائنٹ تھا اس پہ وہ اتنی سختی سے کاربند ہو گئے
کہ انہوں نے کسی کی نہ سننے کی جو ہے وہ بالکل اس پہ انسسٹ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو گیا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو پرسنالٹی تھی اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں تھی، اپنے موقف پہ وہ صحیح ہو یا غلط ہے وہ جب ڈٹ جاتے تھے تو ڈٹ جاتے تھے۔ لیکن اس بات پہ جو تاریخ گواہ ہے کہ 1946 میں جب کیبنٹ مشن آیا جی تو کیبنٹ مشن نے جو متحدہ ہندوستان کی تجویز دی اس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے مان لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم سے ایک سال پہلے یعنی 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ اپنا مطالبہ پاکستان جو ہے اس سے وڈرا ہو گئے تھے۔ کیبنٹ مشن ماننے کا دوسرا مطلب یہی ہے کہ ہم متحدہ ہندوستان میں اس طرح کی ارینجمنٹ کے اندر جو ہے وہ رہ سکتے ہیں جی۔ اور بعد میں جو ہے وہ کانگریس نے جو جواہر لال نہرو نے جو تقریر کی اس ایشو پہ کہ ٹھیک ہے ہم یہ مان لیتے ہیں لیکن انگریزوں کے نکلنے کے بعد ہندوستان کے اندر جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ہم لوگ ہی کریں گے، تو اس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکشن کی کال دے دی اور اس سے نکل گئے۔ پرفیکٹ۔ تو اس کو اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو اس میں بہت ساری ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ نکلتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی نظریات اور تعصبات سے ہٹ کے تو ہسٹری اور ہسٹوریکل پرسنالٹیز کو دیکھنا چاہیے۔ Perfect. Thank you, Mr. Bashani. We're going to take a quick break right now. We'll be right back. Please don't go anywhere. Thank you. Welcome back, audience. Mr. Bashani, I will ask you my second question from Mr. Nayak here. And the comment states, Pakistan occupies independent state of Balochistan military and continued killing of Baloch till date. Unaccountable, he says. Pakistan was involved in Israel. No, this one, the first question, I think is It's the other one? so Okay. let's Okay, we'll focus on this. comment on that. دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا نا پاکستان آکوپائڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف بلوچستان ملیٹریلی ہاں جی۔ اینڈ کنٹینیوڈ کلنگ آف دا بلوچ، یہ اس کے دو ایسے ہیں، ایک کا تعلق ہسٹری سے اور ایک کا تعلق کرنٹ جو سچویشن ہے اس سے۔ Okay. ہسٹوریکلی ایز میں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے بلوچ جو اسٹیٹ کا پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ ملنے کا، مرج ہونے کا، یا جو بھی لفظ آپ اس کو دے دیں، اس کی بھی بڑی کریٹیکل قسم کی ہسٹری ہے۔ Okay. یہ جو ظاہر ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ہندوستان میں جو اسٹیٹیں تھیں جن کو آپ 552 اسٹیٹس کہہ سکتے ہیں، جی۔ ان کے طرح طرح کے ارینجمنٹ تھے اپنے انگریزوں کے ساتھ، چونکہ وہ اس وقت برٹش انڈیا اور پرنسلی اسٹیٹس، تو یہ پرنسلی اسٹیٹس تھی، کچھ جو ہے وہ پرنسلی اسٹیٹ بھی نہیں میس اسٹیٹس تھی، ان کے اپنے ایک ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے ارینجمنٹ تھی۔ لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ کانگریس کا جو اس پہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی جو اسٹیٹ ہے ود ان انڈین سب کنٹیننٹ، وہ جو ہے وہ انگریزوں نے بنائی ہے عوام کی مرضی کے بغیر، ٹھیک ہے، جی۔ یا پیچھے سے چلی آ رہی ہے اگر انگریزوں کے آنے سے بھی پہلے، تو اس کو ہم ہندوستان کا ایسا سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جب ہندوستان تقسیم ہوگا تو ان ریاستوں کے پاس کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے، ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ یہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا پاکستان کے ساتھ، اور اس میں پھر جو ٹرمز اور کنڈیشنز تھی کہ آبادی کا تناسب کیا ہے، ریلیجن وہاں پہ کیا ہے، حکمران کون ہے، اور اس کا پھر ایک میتھڈ انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ اگر حکمران جو ہے وہ عوام کی مرضی سے اور عوام کے جو ان کی ڈیموگرافی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیسیجن کر سکتا ہے۔ اب یہ جو ریاست کالات تھی جس کو اب بلوچستان عام معنوں میں کہتے ہیں، یہ ریاست جو ہے اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ریاست رکھنے کا فیصلہ کیا، اور حقیقت یہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے اس کے یہ ریاست کالات کا جو والی تھا، جو اس کا راجہ مہاراجہ جس کو آپ کہتے ہیں یا والی کہتے ہیں، اس کے ساتھ ان کے قائد اعظم کے بہت ہی قریبی قسم کے تعلقات تھے۔ اب اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے کہ اس نے قائد اعظم کو سونے کی یعنی لٹریلی سونے پہ تولا تھا کہ ان کے وزن کے برابر ان کو سونا دیا، لیکن بات یہ ہے کہ قائد اعظم ان کے لیگل ایڈوائزر بھی تھے جو ریاستی معاملات ہیں اس میں، اور قائد اعظم کو ان کی اس بات سے بھی پورا اتفاق تھا کہ یہ ریاست کالات جو ہے وہ اگر خود مختار رہتی ہے تو ہمیں اس سے کوئی جو ہے وہ نہیں، شروع میں جی۔ یعنی جب 14 اگست کو پاکستان بنا تو اس میں بلوچستان اس میں شامل نہیں تھا، ریاست کالات اس میں نہیں تھی۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا،
اور یہ ریاست کا لات جو ہے وہ 1948 تک جو ہے ایک خود مختار ریاست تھی. 1948 میں جب ان کو شامل کیا گیا تو اس میں دو طرح کی جو سٹوریز ہیں. ایک تو پاکستان کی جو آفیشیل سٹوری ہے جی وہ یہ ہے کہ والی ریاست نے اور عوام نے اور وہاں کی پارلیمنٹ نے جو ہے وہ خود یہ ڈیسیجن کیا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. جبکہ ہسٹری کی جو دوسرا نیریٹیو ہے اور بہت ہی اسٹرانگ نیریٹیو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو بلوچستان کے لوگ تھے یا جو بلوچستان کا جو والی تھا ریاست کا اس نے جو ہے ایسا کوئی ڈیسیجن نہیں کیا بلکہ ان کو بلی کر کے اور پھر ملیٹریلی بعد میں باقاعدہ فوج کشی کے ذریعے جو ہے ان کو پاکستان میں شامل کیا گیا. اب یہ دونوں نیریٹیو جو ہیں یہ نہ صرف ہسٹری میں ہیں بلکہ آج بھی بلوچستان ورسز پاکستان جو بھی سچویشن وہاں پہ چل رہی ہے ملیٹری کی یا ملیٹنسی کی اس کے پیچھے یہی دو نیریٹیو ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کا ایک بڑا حصہ یہ فیل کرتا ہے اور وہ یہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جبراً پاکستان کے ساتھ 1948 میں جو ہے وہ شامل کیا گیا. پاکستان تو 1947 میں بنا تھا اور پھر اس کے بعد وقتاً فقتاً جو ہے وہ بلوچستان پہ فوج تو وہاں پہ ہمیشہ ہی ایٹ آرڈز رہی ہے پیپل آف بلوچستان مختلف شکلوں میں لیکن کھلی جو ہے وہ تقریباً 4 دفعہ جو فوج کشی ہوئی. فوج کشی کا مطلب یہ ہے کہ ملیٹری باقاعدہ جو ہے اس کو استعمال کیا گیا اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ کئی دفعہ جو ہے وہ بلوچ لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے مسلح ہو کے تو وہ ملیٹری کے خلاف جو ہے وہ لڑتے رہے جو کہ تاریخ کی خوفناک قسم کی جو ہے وہ ملیٹنسی اور ملیٹری بلوچستان کے اندر 2-3 دفعہ ہوئی جس میں ان کے ایک بہت بڑے لیڈر جو ہیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں اکبر بھوٹی جو ہے وہ بھی مارے گئے اسی طرح کی ملیٹری ایکشن کے دوران. اب بھی وہاں پہ بہت سارے بلوچ جو ہیں وہ پہاڑوں پہ لڑ رہے ہیں اور ان میں جو ہے وہ لوگ شامل ہیں جو اپنے آپ کو بلوچستان کی لبریشن موومنٹ کے لیڈر کہتے ہیں. اس میں ڈیفرنٹ گروپس ہیں ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز ہیں لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ بلوچستان کو ایک آزاد ملک یا آزاد ریاست کے طور پہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد پولیٹیکل سٹرگل بھی وہاں پہ ایک بڑی بلوچستان کا ایک جو پولیٹیکل کارڈر ہے وہ بھی بلوچستان کی انڈیپینڈنس یا فریڈم کی بات کرتا ہے. تو اب یہ جو ان کی بات ہے کہ جی یہ آکوپائیڈ ہوا یہ ہسٹری کا وہی نیریٹیو ہے ویری پاپولر اور کامن نیریٹیو ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ظاہر آفیشیلی پاکستان جو ہے وہ اس کو اپوز کرتا ہے. اور جو اس وقت کی سچویشن ہے بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تو مارے گئے لیکن ایک اور وہاں پہ ٹریجڈی جو ہے وہ ڈس اپیئرنس کہ بلوچستان میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ آج بھی 5000 سے زائد بلوچ نوجوان جو ہیں وہ ڈس اپیئر. ڈس اپیئر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو آزادی کی لڑائی لڑتے ہیں یا وہ حکومت سے ناراض ہو کے کہیں بھی جو ہے کسی گروپ کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں ان کو جو ہے وہ سیکرٹ ایجنسیز نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد یا مار کر ان کی لاشیں جو ہے وہ پھینک دی یا پھر جو ہے وہ ان کو کیمپوں میں اور اسی جگہوں پہ ڈالا ہوا ہے جہاں پہ آج تک وہ جو ہے وہ پڑے ہیں اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ ان کو برآمد کرانے کے لیے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ احتجاج اور اس طرح کی پروٹیسٹ اور مارچز اور یہ روز ہوتا ہے. تو بلوچستان کے اندر یہ ایک جو ہے سلسلہ جاری ہے اور یہ ہر بندے کو پتہ ہے اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی چیز ایک ایسی ہے جو نئی ہے لیکن یہ بہت ہی امپارٹنٹ قسم کی ایک ٹریجک سین جو ہے بلوچستان کے اندر چل رہا ہے. Okay. Mr. Bashani, Mr. Naik's further question is that, so what he believes is Pakistan was involved in Israel-Palestine conflict military and was held unaccountable there as well. They are home to Al-Qaeda and other terrorist groups and are unaccountable. Their military involved in ethnic cleansing and raping of million Bangladeshi. Again, he feels that that's unaccountable. اصل میں یہ سوال بھی ان کا بڑا دلچسپ ہے لیکن اس کو یہ کہنا کہ پاکستان واز انوالوڈ یہ میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان چونکہ بنیادی طور پہ ملیٹری کی کسٹڈی میں رہا کسٹڈی کہنا چاہیے لفظ. ہاں جی. تو اس لیے ملیٹری جو ڈیسیجن کرتی تھی وہ کوئی ضروری نہیں کہ پاکستانی عوام کے ڈیسیجن ہیں.
یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں یا پاکستان کا جو انٹلیکچوئل ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن یہ درست ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری کا انٹرنیشنل پالیٹکس میں رول رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ نیگیٹو رہا ہے. اب یہ صرف یہ نہیں کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ پیلسٹینینز کی انہوں نے حمایت کی. میرے خیال میں یہ نائک صاحب کو یہ پتہ ہوگا کہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ ہے یعنی فاشسٹ قسم کا ملٹری جنرل تھا جنرل ضیاء الحق, اس نے اردن میں جب یہ پیلسٹینین ایک دفعہ جو انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس کی طرف سے پاکستانی فوجی وہاں پہ تعینات ہوئے جس کی قیادت جنرل ضیاء کے ہاتھ میں تھی, تو انہوں نے پیلسٹینین پیپل کو گولیاں ماری وہاں پہ. اسرائیل کو تو چھوڑیں نا کہ اسرائیل کے خلاف تو ایک اسٹیٹ پالیسی تھی, لیکن خود جو پیلسٹینین ہیں ان کا بڑے پیمانے پہ جو قتل عام ہوا وہاں پہ فوجیوں کی طرف سے, اس کی قیادت جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق جو ہے اس وقت غالباً ہی واز بریگیڈیئر اور کرنل سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ جو تیاری کے مختلف روپ ہیں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس طرح کا ان کا رول رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ آپ پوری دنیا میں جو ہے وہ فلسطین کی آزادی کی بات کر رہے ہیں, فلسطینین کی حمایت کی بات کر رہے ہیں, اسرائیل کو گالیاں دیں. پاکستان جو ہے ون آف دا فیو اسٹیٹس جس نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی پاکستانی اسرائیل ٹریول نہیں کر سکتا, اس کے پاسپورٹ پہ ہی جو ہے وہ اسرائیل کا نام ہی نہیں ہوتا ہے. اس طرح کی بہت ساری ان کی پالیسیز ہیں جو ایون دین کہ جو اسرائیل کے قریب ترین دشمن اور قریب ترین ملک ہیں جیسے مصر ہے یا سعودی عربیہ, اس سے بھی کہیں زیادہ سٹانچ اور ایکسٹریمسٹ قسم کا رویہ جو ہے پاکستانی ملٹری کا رہا ہے اسرائیل کی طرف. Okay, Mr. Bashani, again we're going to take a quick break. Audience, please don't go anywhere. We'll continue on with this comment. Thank you. Welcome back, audience. Mr. Bashani, you were discussing the first half of the question with Palestine and Israel being involved in Pakistan, and the second half involves the ethnic cleaning of raping of millions Bangladeshi. So how would you answer to this part of the question? دیکھیں یہ جو انہوں نے ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹیو دیا ہے جی, تو پاکستان کا جو آنیسٹ قسم کا انٹلیکچوئل ہے ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے دیٹ از اے بگ میس, اور اس خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ کئی دفعہ ایک فاشسٹ ریاست کے طور پہ بھی ابھر کے سامنے آتا رہا. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ پالیسی بنانے میں عوام کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, یا پاکستان کی جو ریئل پولیٹیکل فورسز ہیں یا پاکستان کی جو ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ پالیسی فرام ڈے ون جو ہے وہ ملٹری کے انفلوئنس میں رہی ہے. اور ان کا جو کرائٹیریا ہے انٹرنیشنل ریلیشن کا وہ ٹوٹلی جو ہے وہ میسڈ اپ قسم کا رہا ہے. مثلا یہ اسرائیل پیلسٹائن ایشو پہ ہی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اس طرح کی جو ہے وہ دشمنی کریٹ کر دی جو خود عرب ملکوں نے نہیں کی. عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑی اور عربوں کی ٹیریٹوری پہ اسرائیل نے قبضہ تک کر لیا, ان کے فوجی مارے, ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا, لیکن انہوں نے اتنی دشمنی جو ہے وہ اسرائیلیوں سے نہیں رکھی جتنی پاکستان نے رکھی. یعنی بائی کاٹ کا اور اس طرح تو آپ دیکھیں ایجپٹ نے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ, حالانکہ پیلسٹائن کے لوگ جو ہیں ان کا جو عربوں کے ساتھ وہ ایک ہی لوگ ہیں, ایک زبان بولتے ہیں, ایک کلچر ہے ان کا, ایک نسل ہے وہ, تو یہ دشمنی تو فرسٹ ہینڈ دشمنی ان کی بنتی ہے جو انہوں نے اس طرح نہیں بنائی جس طرح پاکستان نے بنائی. تو اس کا مطلب دوسرا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک عروج قسم کی ایک اس طرح کی ایک سوچ رکھتے ہیں جو کہ میں نے یہ کہا کہ چونکہ پاکستان کی جو سٹیٹ ہے بنیادی طور پہ وہ ملٹری کے انفلوئنس میں رہی ہے, اور جب یہ ملٹری کے انفلوئنس میں رہی ہے تو پھر ہر وہ پالیسی جو گھما پھرا کے ملٹری کے مفاد میں ہوتی تھی اس کو پروجیکٹ کیا گیا. یعنی جو ملٹرائزیشن آف دی ہول کانسیپٹ ہے کہ آپ کے دشمن ہیں, خیالی ہیں یا اصلی ہیں, آپ دشمن کریٹ کرتے ہیں, اور جب آپ دشمن کریٹ کرتے ہیں تو پھر اس سے آپ کی اپنی جو ایگزسٹنس ہے اس کی جسٹیفیکیشن ملتی ہے کہ جی اسرائیل تو ہمارا دشمن ہے, ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے, درمیان میں کئی سو جو ہے وہ ریاستیں ہیں, لیکن اسرائیل وہاں سے آ کے ہمیں مارے گا.
یہ کہہ کے لوگوں کو ڈرائیں گے تو لوگوں کو ڈرانے کے بعد ہم کہیں گے کہ چونکہ اسرائیل آ کے ہمیں مارے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ جو ہے اسلحہ کے انبار لگائیں, ایک جسٹیفیکیشن کہ ہم امریکہ سے اسلحہ لیتے ہیں یا چین سے اسلحہ لیتے ہیں یا خود اپنے ملک کے اندر ہم نے جو اسلحہ کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں یا جو ہم بم بنا رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارا ایک سخت ہی خوفناک قسم کا دشمن جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ اگر اس کی آپ گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارا کتنا بے بنیاد قسم کا خوف پھیلا کے ملٹری نے اپنی جو ہیوج مشینری ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یا اپنی جو ہاکش قسم کی پالیسیز ہیں ان کو کنٹینیو رکھنے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ کی. تو یہ ایک ان کے پریکٹیکل پرپس تھا. یہ اس کا پہلا حصہ. جو دوسرا حصہ انہوں نے کہا کہ جی بنگلہ دیش جو ہے اس میں ایتھنک کلینزنگ ہوئی ہے اور جو ملینز آف پیپل جو ہے وہ مارے گئے. تو اس میں دیکھیں اب یہ پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ایسی بکس آئی ہیں, وہاں کے جو بڑے بڑے دانشور ہیں, وہاں کا جو رائٹر ہے, وہاں کے جو لکھاری ہیں, ان سب لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا. وہاں کے جو پرانے سیاستدان ہیں وہ اب خود چیخ کے کہتے ہیں کہ اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بنگلہ دیش پہ فوج کشی جو ہے از ناٹ اے سولوشن, چونکہ ایک بہت ہی سمپل قسم کا کوسچن تھا. یعنی جو ڈمیز آپ کہیں نا, ڈمیز کو بھی سمجھانے کے لیے, تو وہ یہ تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے اور خود پاکستان کے سب لوگ مانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے تھے. اس الیکشن میں جو عوامی لیگ تھی شیخ مجیب الرحمان کی, جو بنگلہ دیش بننے سے پہلے ایسٹ پاکستان آپ اس کو کہتے تھے, اس کا بہت ہی پاپولر قسم کا لیڈر تھا وہ. اس کی جو پارٹی تھی عوامی لیگ, اس نے اکثریت حاصل کر لی, سیدھی سیدھی سادہ اکثریت, ٹھیک ہے جی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اکثریت اس نے ساری جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں حاصل کی, جہاں پہ وہ بیلانگ کرتا تھا اور جہاں کا وہ بنگالی سپیکنگ پاپولر لیڈر تھا. اس کی نسبت جو ویسٹ پاکستان ہے اس میں اس کو سیٹیں نہیں ملی. لیکن الیکشن کوئی الگ الگ نہیں ہو رہے تھے کہ یہ ایسٹ ہے یا ویسٹ ہے, الیکشن تو پوری کنٹری میں ہو رہے تھے. اور الیکشن کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن کے بعد جو بھی پارٹی جو ہے وہ اکثریت حاصل کرے گی اقتدار اس کے حوالے کر دیا جائے گا. اب جو ہے وہ جب شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کر لی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو اس کو اقتدار نہیں دے سکتے, اس لیے کہ ہم بنگالیوں کو اقتدار تھوڑا ہی دے سکتے ہیں. یعنی اس وقت انہوں نے ایسٹ پاکستان کے بجائے بنگالی کا لفظ شروع کر دیا یوز کرنا, جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عوام کو ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا. اور انکار کس نے کیا؟ یہ اس وقت جو ہے وہ ملٹری پاکستان میں حکومت جو ہے وہ ملٹری کے ہاتھ میں تھی. اگین کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جتنے زیادہ جو ہے وہ ٹریجڈیز ہیں, فیلئرز ہیں اور اس طرح کے فاشسٹ ایکشن ہیں, اس کے پیچھے یہ لوگ رہے ہیں, اس میں پاکستان کے عوام یا پاکستان کے سیاستدان نہیں رہے. یہ پاکستان کے پالیٹیشین ورسز ملٹری ایک پہلا بڑا یوں سمجھ لیں آپ کے کانفلکٹ تھا, جس پہ ملٹری نے عوام کے مینڈیٹ کو ماننے سے انکار کر دیا اور ایک نیا نیریٹو کریٹ کیا کہ یہ جو بنگالی ہیں تو بنگالیوں کو اقتدار ہم کیسے دیں. اور اس کے پیچھے پھر ایک لمبی ہسٹری ہے کہ یہ جو ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے یہ بنگالیوں کو کمتر سمجھتے تھے, ان کو گھٹیا سمجھتے تھے, ان کو سمجھتے تھے کہ یہ جناب جو ہے ہمارے مقابلے کے لوگ نہیں ہیں. تو اب تو نوبت یہاں تک آ گئے کہ یہ اکثریت لے کے آگے اب ہم پہ حکومت کریں گے. چنانچہ انہوں نے ڈیلے کرنی شروع کر دی الیکشن کے بعد, جو کہ ود ان اسپیسیفک ٹائم جو ہے آپ نے جو ہے وہ اقتدار منتقل کرنا ہوتا ہے نہیں کیا, بلکہ اس کے برعکس شیخ مجیب الرحمان کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا. تو ظاہر ہے پھر اس سے بنگال کے اندر ایک انریسٹ پیدا ہوئی کہ ہم لوگ تو ویسے بھی پہلے ہی وہاں پہ جو ہے ایک اکنامک اور سوشل انجسٹس جو ہے وہ بہت زیادہ تھا, ڈسکریمنیشن تھی ملازمتوں سے لے کے تو فنڈز کی تقسیم تک. تو وہاں پہ پہلے سے ایک ری ایکشن موجود تھا, لیکن ان کا یہ جو مینڈیٹ جو ہے اس کو ڈینائی کیا گیا, اس کی رسپیکٹ نہیں کی گئی, تو اس کی وجہ سے پھر ایک وہاں پہ سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی. اب جب وہ سچویشن کریٹ ہوئی تو پاکستان کے جو پالیٹیشین تھے اس وقت یا جو انٹلیکچوئل تھا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ مسئلہ سیدھا سیدھا مینڈیٹ کا, اس کو تسلیم کیا جائے یا پھر اس کا کوئی پیسفل سلوشن ڈھونڈا جائے. لیکن ملٹری نے یہ کہا کہ نہیں جی ہم سلوشن کیوں ڈھونڈیں گے, ہمارے پاس اتنی بڑی فوج ہے, تو ہم تو بنگالیوں کو 2 دن میں جو ہے وہ بالکل رائے راست پہ لے آئیں گے. چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ فوج کشی شروع کر دی
اور انڈر دا پریٹیکس کیا رکھا انہوں نے کہ جی بنگلہ دیش کے اندر جو ملیٹنسی ہے اور یہ پاکستان کے خلاف وہاں پہ جو ہے وہ ایک مکتی مانی کے نام سے ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے، تو اس کے لیے انہوں نے پھر پاکستان کی طرف سے جو فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں جی ان کے ذریعے جو ہے وہاں پہ ایک پیرلل فورس کریٹ کر دی، جس کو آپ کرائے کے قاتل یا جن کو آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بنگالیوں کا جو ہے نا قتل عام شروع کر دیا کہ غدار ہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر وہاں پہ ایک فل اسکیل کانفلکٹ جو ہے وہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے میں بنگال سے جو ریفیوجی تھے جی وہ مائیگریٹ ہو کے انڈیا میں چلے گئے، بنگال میں جو ان کا ایسٹ بنگال ہے. جی تو وہاں سے پھر جو ہے بالآخر انڈیا کو جو ہے وہ مداخلت کرنی پڑی. اب اس کی بھی ایک لمبی ہسٹری ہے کہ اس میں پہلے جو ہے وہ انڈیا نے کس طرح جو ہے وہ امریکہ سے کہا کہ وہ اس مسئلے کو ریزالو کرے. اس وقت ہنری کسنجر جو ہے وہ فارن افیئرز میں جو ہے وہ اس کا انچارج تھا، تو اس کو جو ہے وہ اندرا گاندھی نے کہا کہ آپ یہ ایشو ریزالو کریں، چونکہ ہم یہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو ریفیوجی آ رہے ہیں انڈیا میں ہم اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. اوکے اور ظاہر ہے اس وقت جو کولڈ وار کی سچویشن تھی، جی دوسری طرف سے سوویت یونین تھا، اور سوویت یونین کی وہاں پہ سب میرینز وغیرہ جو ہیں وہ بے آف بنگال میں موجود تھی، تو اس کی وجہ سے امریکیوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جاتا تھا کہ وہ اس طرح کے معاملات میں کوئی مداخلت کرے. تو جس کے نتیجے میں پھر یہ جو کلیش شروع ہوا، جس سے پھر انڈین آرمی جو ہے اس نے بنگلہ دیش میں وہ آ گئی. اس کے بعد ان کے 90,000 تقریباً جو ہے لوگ جو ہیں وہ پریزنر آف وار بن گئے، سولجر 90,000. اوکے اور اس سے پھر جو ہے وہ بنگلہ دیش میں یہ سارا بلڈ شیڈ، یہ جو انہوں نے نائک صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، جی یہ ہوا. اور انہوں نے کہا کہ ان اکاؤنٹیبل، تو اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. ان اکاؤنٹیبل اس لیے کہ اس میں تقریباً 5,000 جو ہے فوجی ایسا تھا جس کو اس وقت کی بنگلہ دیشی حکومت نے یہ کہا کہ ان کے خلاف وار کرمنل کے تحت جو ہے کرائم کے تحت مقدمہ چلایا جائے، ٹرائل ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا یہ وار کرائمز ہیں. جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر 4-5 ہزار نہیں تو کم از کم 400-500 جو ملیٹری لیڈر تھے ان کو ٹرائل میں جانا چاہیے تھا، اور ان کو وار کرائم کے تحت جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے تھی. پرفیکٹ، تھینک یو. لیکن اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹرائل نہیں ہوا، اور انہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے بہانے ان کے ساتھ جو ہے بارگین کر کے اپنے جو فوجی ہیں ان کو بچا لیا. سو دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. There's no problem. Okay. Thank you very much, Mr. Bashani, and as well, thank you very much, Mr. Nayak, for sending us this really interesting and detailed comment that we could hold an episode on it for you. We'd like to thank you, everyone that we mentioned here, and all audience for taking time out, writing everything down for us, and watching our episode. We will see you next week, and we'll try our very best to answer as many questions as possible. Thank you. We'll see you soon.